दुल्हन पांचवी आखिरी किस्त। इस रात वो अपने बिस्तर पे यूं ही लेटा था जब वो इसके कमरे में आई। इसके हाथों में दूध का एक गिलास था। वो हमेशा रात को सोने से पहले इसके लिए दूध लाना नहीं भूलती थी। वो एक मशरकी बीवी के रूप में बिल्कुल पूरी उतरती थी। कभी कभी वो इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। वो इससे जितनी बदतमीजी से बात करता या कभी कभी गुस्से से बात करता तो वो जवाबन खामोश हो जाती। दूसरी बीवियों की तरह लड़ती झगड़ती बिल्कुल भी नहीं थी। लड़ना तो दूर, वो कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता जो वो अपनी बीवियों के बारे में करते तो हैरान हो जाता कि कौन सी बीवी सही किस्म की है। एक अनपढ़ जाहिल गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शोहरों पे हुकूमत करती हैं, ना खाना बनाना ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना, इसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब लगती। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुख्तलिफ लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो इसने आज तक कभी नहीं देखी। एक वो बीवियां थीं जो शोहरों की हर बात पर एतराज़ करती थीं, और एक ये है कि अगर इससे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शोहर को मिजाजी खुदा समझती थी, हर बात मानने वाली, हर काम करने वाली। एक बार इसके ऑफिस की एक दोस्त ने इससे पूछा था इसे किस किस्म की बीवी चाहिए। वो कोई जवाब नहीं दे सका। इसे अब तक नहीं मालूम था कि वो बीवियों की भी किस्में होती हैं। इसने दूध का गिलास इसके हाथों में थमा दिया। वो दूध पीते हुए इसे मुसलसल अपनी निगाहों के हसार भी लिए हुए था, और वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। कितनी अजीब लड़की थी। किसी और तो क्या, शोहर से निगाहें मिलाते हुए भी शर्माती थी। वो पहली बार इसके इस अदा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इस लड़की के साथ रहते हुए इसे 20 दिन हो चुके थे, और 20 दिनों में इसने नोट किया कि वो लड़की झूठ कभी नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती, नमाज पाबंदी से अदा करती है। और कई बार इसने सुबह सुबह इसे कुरान पाक की तिलावत करते भी सुना। वो अब नीचे फर्श पे अपना बिस्तर डालकर सो रही थी। इसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पे सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर इस पे मुख्तलिफ सवालात करती, और वह बस यूं ही हाँ में हाँ, या कभी कभी तो इसे गुस्सा से भी झिड़क देता था। मगर वो कभी इसके गुस्से पे नाराज़ नहीं होती थी, कोई शिकवा नहीं करती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट रही थी। इसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। वो आज भी जब अब बिना कोई बात किए सो रही थी तो इसे एक अजीब करब का एहसास हुआ। सो रही हो तुम? पहली बार इसने खुद से इसे मुखातिब किया। जी कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम चौको चौबंद होकर खड़ी हो गई। वो इस तरह जल्दबाजी में इसके खड़े होने पे हंस दिया। नहीं, ये तुम हमेशा यही कपड़े ही क्यों पहनती हो? इसने बात शुरू करने के लिए ये अजीबोगरीब सवाल किया। इसने गौर से अपने कपड़ों को देखा जो सादा लान के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे इसलिए। इसने हैरान होकर जवाब दिया। कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5। इसने सादगी से जवाब दिया जबकि वो हैरान हुआ। उस लड़की का शोहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो, इसके बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लान के कपड़े? ये बात इसे बहुत अजीब लगी। इसके खुद के हज़ारों कपड़े थे और इसने भी कभी कुछ नहीं मांगा। इसके पास कपड़े जूते जो भी चीज़ नहीं थी, इसने अपने लिए इससे कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसे मांगना चाहिए था। ये इसका हक था, वो इसका शोहर। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नज़रें झुका गई जैसे इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पे, फिर ले लेना अपने लिए कपड़े, और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए हो वो भी। ओके जी। अच्छा अब सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई। इसने लैंप ऑफ कर दिया। अब इसे भी अच्छी नींद आती। वो साबका तजुर्बात से ये नतीजा अखज़ कर चुका था कि जब भी वो लड़की इससे बात नहीं करती इसे नींद बड़ी देर से आती। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर दूर से कहीं मुअज्जिन की आवाज़ आ रही थी। इसने सोते सोते महसूस किया कोई इसके माथे पे हाथ रखे हुए। वो करंट खाकर उठ गया। वो इसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इसे उठता देखकर वो भी घबरा गई। इसे इतनी सुबह सुबह इसका छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर इसके जिस्म में पैदा हो गई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा हो। वो कंबल को परे धकेल कर बिल्कुल इसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुए निगाहें नीचे झुकाकर खड़ी थी। इसके दिल में इस वक्त आग लगी हुई थी। इसे नहीं पता था इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मज़ीद अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने
میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا، اندر کے لاوے کو باہر نکل آنے کا راستہ مل چکا تھا، اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی رہی، اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا، پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گوار لڑکی انگلش نہیں سمجھتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جب خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پہ لیٹ گیا، پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا، سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح جب 6 بجے والا واقعہ ابھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا، اس کی شرٹ بیڈ پہ آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پہ شرٹ نہ ہو، اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پہ ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا کہ اتنی بری طرح سے پیش آئے۔ اسے دل سے آواز آئی، وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی چلی گئی، اسے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے گھر میں چاہتا تھا؟ اچھا ہوا خود چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ شدید نفرت نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہوگی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں، مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ یہی لڑکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری تو کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی۔ اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنی صبر، اتنی قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھیں تو بالکل صحیح کرتی تھیں۔ وہ واقعی اپنے پورے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ لائی تھیں۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے اس طرح چلانے یا خاموش ہو جاتی؟ نہیں۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا بیوٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔
جی آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ اسے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی، لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پہ نمی کا احساس ہوا، وہ بھاگتے ہوئے پورش میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنے رش میں اتنے سپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان، بس جلدی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا، گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، یا تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پہ بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی، وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی، اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں گئی تھی تم؟ جی وہ ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری، ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے اور تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی، اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بے تابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے اس گھر کے اندر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، وہ کئی بار اس کے چہرے پہ اپنے لیے محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب، چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے، صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اس سے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کاتب کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری سوچ پہ اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلہ تجویز کرتا ہے، وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری دنیا جس کے ماتحت ہے، وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر امیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری میں اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے، فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔ وہ بھی آخر تیری تعریف میں ہی خرچ ہوا، میں نے جو وقت نکالا تھا شکایت کے لیے۔ پیارے ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ کو گاؤں کی بھولی بھالی دلہن کی آخری قسط پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ لولی اینجل۔